मेरा नाम सरदार मसूद ख़ान है और बचपन में असल में मेरा नाम मसूद अब्दुल्ला होता था, लेकिन जब मैं दफ्तर ख़ारजा में दाखिल हुआ एक मुकाबले के इम्तहान के बाद, तो उसके बाद मैंने अपने नाम को मुख्तसर कर दिया मसूद ख़ान। और जब मैं आज़ाद कश्मीर का सदर बना 2016 में, तो उसमें मैंने सरदार का इजाफ़ा किया। अब मेरी ये पहचान है कि मैं सरदार का टाइटल भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमारा उस इलाक़े से ताल्लुक़ है जहाँ लोग जो है अपने नाम के साथ सरदार का इजाफ़ा करते हैं। मैं दफ्तर ख़ारजा में सन 1980 में दाखिल हुआ और मुकाबले के एक इम्तहान के बाद, और मैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है मैंने ख़िदमत सर अंजाम दी हैं। उसमें ख़ास तौर से मैं 4 जगहों का ज़िक्र करूँगा। वाशिंगटन यानी अमेरिका में मैं पाकिस्तान का सफ़ीर रहा, चीन में पाकिस्तान का सफ़ीर रहा, उसके बाद न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में, और जिनीवा में, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा भी है और दूसरी बैनुल अक़वामी तंज़ीमें भी हैं, वहाँ मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। हॉलैंड में भी मैं रहा हूँ। तो ये मेरा सफ़र जो है सफ़ारती सफ़र, ये को तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 40 साल पर मुहित है। तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं रावलाकोट में पैदा हुआ और मेरी ज़्यादा पढ़ाई जो है वो आज़ाद कश्मीर में ही हुई है। मैंने अपनी तालीम का आगाज़ हमारे अपने रावलाकोट के गांव में किया था, और फिर जो है मैं वहाँ अपने वालिद साहब के साथ पाकिस्तान आ गया था, लेकिन बाद में फिर कॉलेज के लिए मैं दोबारा लौटा था रावलाकोट, और वहाँ भी जो है ना मैंने ग्रेजुएशन तक तालीम वहाँ हासिल की थी। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने गॉर्डन कॉलेज से की थी। रावलाकोट की मेरी यादें बेहद खुशगवार हैं। मैं वादी रावलाकोट को उसे पर्ल वैली भी कहते हैं, तो उसे मैं जन्नत नज़ीर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है, और जहाँ तक मेरे वालिदैन थे वो बहुत शफ़ीक़ थे, रोशन ख़याल थे, और वो चाहते थे इल्म हम हासिल करें। उनके बच्चे, हम 2 भाई थे और 1 बहन थी, और हम सब ने आला तालीम हासिल की। जब मैं रावलाकोट में पढ़ता था तो एक मरतबा रेडियो पाकिस्तान की कोई टीम वहाँ गई और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। अख्तर इमाम रिजवी साहब होते थे उस ज़माने में प्रोग्राम प्रोड्यूसर, और उन्होंने कहा कि तुम अगर कभी रावलपिंडी आओ तो मुझसे मिलना। तो मैं जब गॉर्डन कॉलेज में दाखिला लिया तो मैं उनके पास हाज़िर हुआ, तो मुझे जो है फिर रेडियो पाकिस्तान में शामिल होने का मौका मिला। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा था और रेडियो पाकिस्तान के साथ भी वाबस्ता हो गया। रेडियो पाकिस्तान में मैंने कई किस्म के प्रोग्राम किए। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम होता था जवां साल। ये भी होता था कि शहर में जो उस तकारीब होती थी या एयरपोर्ट पे कोई वीआईपीज़ आते थे तो उनके इंटरव्यू करना या उनके बारे में रिपोर्टिंग करना मेरी ज़िम्मेदारी बन गई थी। ये एक जुज़वक्ती काम था। इसे यानी मीडिया की इस्तिलाह में स्ट्रिंगर कहते हैं। तो मैं मुतालिया भी कर रहा था और स्ट्रिंगर भी बन चुका था। और उसी वक्त जो है जो टेलीविज़न में भी मेरी एक अपीयरेंस हो गई थी शुरू में ही, लेकिन उसके बाद भी जो अपीयरेंसेस जो है एज अ पैनलिस्ट होती रही, तो वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते थे, और इस तरीके से जो है मैं उन पैसों की मदद से जो है फ़ीस अदा कर लेता था, या दूसरे जो अखराजात थे वो भी बर्दाश्त कर सकता था। इस तरीके से गॉर्डन कॉलेज में जो मेरी याद है वो ये है कि मैंने पाकिस्तान भर में डिबेट्स किए हैं। मैं अंग्रेज़ी का डिबेटर था, और मैंने पाकिस्तान में इंटर कॉलेजिएट, इंटर वार्सिटी यानी यूनिवर्सिटियों के दरमियान जो मुज़ाकरे होते थे या मुबाहसे होते थे उसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उसमें मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि जब मैंने वो मुबाहसे किए तो उसमें हमेशा कोई ऐसा मुबाहसा नहीं जिसमें मैंने पहली पोजीशन हासिल ना की, सिवाय एक मुबाहसे में जिसमें जो कराची में हुआ था और वो नेशनल बैंक ने करवाया था। उसमें मैंने 1 साल तो सेकंड पोजीशन ली थी। वो पूरे पाकिस्तान के जो भी डिबेटर्स थे वो वहाँ जमा थे, लेकिन अगले ही साल मैंने फिर पहला इनाम ले लिया था। तो ये मेरी वो यादें वाबस्ता हैं गॉर्डन कॉलेज से, ज़माना तालिब इल्मी से। मुलाज़मत का आपने ज़िक्र किया, तो मैं फिर जो है उस ज़माने में पहली मेरी मुलाज़मत जो बाकायदा मुलाज़मत थी, रेडियो पाकिस्तान से तो मैं वाबस्ता रहा, और पाकिस्तान टेलीविज़न में भी मैंने बाद में होस्टिंग की। मैं मेज़बान था, और
مطلب میں محلے میں جانا پہچانا جاتا تھا، میرے چہرے سے لوگ شناسا تھے، کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن صرف ایک ہی تھا، پاکستان ٹیلی ویژن، تو لوگ آپ کو دیکھ لیا کرتے تھے، بالخصوص اگر آپ پرائم ٹائم میں اپیئر ہو رہے ہوں۔ لیکن جو باقاعدہ ملازمت تھی وہ بحیثیت لیکچرر تھی، انگریزی کے لیکچرر کی، جو اوپن یونیورسٹی کے ساتھ تھی۔ میں وہاں پڑھاتا رہا اور وہیں سے میں نے CSS کا امتحان دیا، میری بڑی اچھی پوزیشن آئی، اور پھر میں نے وہاں سے سفارتکاری کا سفر شروع کیا۔ پورے پاکستان میں اس وقت میری تیسری پوزیشن تھی۔ کوئی ایک مضمون ایسا تھا جس میں میرے کوئی نمبر کم آ گئے تھے، جس کی وجہ سے میری پہلی پوزیشن نہیں آ سکی تھی، اور پورے پاکستان میں تیسری پوزیشن بھی اہم پوزیشن سمجھی جاتی تھی۔ کوئی میرا خاص اتنا رجحان بھی نہیں تھا سروس کی طرف، لیکن اس زمانے میں رواج تھا، یہ عام رجحان تھا کہ بھئی آپ سول سروس کا امتحان دیں۔ تو اس وجہ سے میں فارن سروس میں گیا، یعنی میں کئی چوائسز موجود تھی، اس میں جو ہے ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے اس کی بھی چوائس موجود تھی، اس کے علاوہ آپ دوسری سروسز میں بھی جا سکتے تھے، کسٹمز تھی، پولیس تھی۔ فارن سروس میں ایک تو میرا یہ تھا کہ میرا میرٹ نمبر 1 تھا، میں جتنے فارن سروس میں جو لوگ جا رہے تھے اس میں نمبر 1 تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں صاف ستھری زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، امور خارجہ سے مجھے ویسے دلچسپی تھی، یا بین الاقوامی امور کے ساتھ، تو اس وجہ سے یعنی یہ کوئی ایسا شعوری فیصلہ نہیں تھا۔ اگر میں دوبارہ اپنے ماضی کی طرف لوٹتا ہوں اور اپنی یادوں کو تازہ کروں، جب میں 20s میں تھا تو مجھے سرکاری ملازمت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے وکیل بننا چاہیے تھا، مجھے شاید جو ہے کوئی افسانہ نگار بننا چاہیے تھا، یا مجھے کوئی مصنف بننا چاہیے تھا، یا میڈیا میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے میڈیا ایکسپوجر میرا ہو چکا تھا۔ تو لیکن یہ چونکہ اس زمانے میں بڑی اہم چیز سمجھی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں ریڈیو کا ایک پروگرام کر رہا تھا، اس سے کہا جاتا تھا قانون اور ہم قانون کی مشگافیوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، یا یہ بتاتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے قانونی پیچیدگیوں کے سلسلے میں۔ میں میزبان تھا، تو اس وقت کے جو نامی گرامی وکیل تھے ان کے ساتھ میری بات ہوئی، اور تو میرا امتحان کا رزلٹ آ چکا تھا CSS کا، تو میں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ سروس نہ جوائن کروں۔ تو انہوں نے مجھے وہ جو ریڈیو پاکستان کا کیفیٹیریا ہے اس میں بٹھا کے مشورہ دیا کہ تم ضرور جوائن کرو، یہ بہت پریسٹیجس سروس ہے۔ اور دوسرے جو ہے اس زمانے میں ہماری جو اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ان سے بھی میں نے جا کے کہا کہ میں ذرا آزاد زندگی چاہتا ہوں اور ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک ایجوکیشن اٹیشے کے طور پر ہمارے لندن کے ہائی کمیشن میں سرو کر چکے تھے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا، تو ان 2 حضرات کے مشورے کی وجہ سے میں فارن سروس میں چلا گیا۔ میری پہلی پوسٹنگ اس کے بعد جو ہے وہ چین میں ہوئی، وہاں میں نے چینی زبان پڑھی، اور بڑا اچھا پروڈکٹیو پیریڈ تھا۔ اگرچہ میں وہاں 3rd سیکریٹری تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک سنہری دور تھا۔ اس وقت پاکستان افغانستان میں جو جنگ تھی اس میں وہ شریک تھا، یعنی جو سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی اس میں شریک تھا۔ تو پاکستان کی ساری دنیا میں پہچان تھی، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ نہ صرف اسٹریٹجک اعتبار سے پاکستان کی پہچان ہو، بلکہ معاشی اعتبار سے بھی پاکستان ترقی کرے۔ تو اس کے لیے چین میں میں نے اپنے سفیر کے زیر قیادت بہت کوشش کی، کوششیں بارآور بھی ثابت ہوئی۔ میں اس وقت جب پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہوں تو اس وقت ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے تعاون، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی، اور وہ کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد یہ جو اس وقت کنونشن سینٹر ہے، اس کی انیشل پلاننگ ہوئی، بہت سارے جو ہمارے چین کی مدد سے یہاں کامپلیکسز قائم ہوئے، انڈسٹریل کامپلیکسز، جس کی وجہ سے پاکستان کا صنعتی مسل بڑھا۔ ثقافتی سطح پہ بھی ہم نے چین اور پاکستان کے درمیان میل جول کی کوشش کی۔ وہاں سے پھر میرا ہالینڈ میں تبادلہ ہو گیا تھا، وہاں میں 2nd سیکریٹری رہا، 1st سیکریٹری رہا۔
ہالینڈ میں یہ کوشش تھی ہماری کہ کس طریقے سے مغرب میں ہماری پہچان ہو اور ہماری سافٹ پاور وہاں پروجیکٹ کی جائے، تو اسی لیے وہاں جو ہے میں نے اپنے سفیر کے زیر قیادت وہاں بہت سے انیشیٹیوز لیے گئے تھے۔ علامہ اقبال کا وہاں تعارف کروایا گیا، ان کی بعض اشعار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو پاکستان کی موسیقی جو اس کو وہاں فروغ دینے کی کوشش کی۔ پھر بحیثیت سفیر میں پہلی مرتبہ جنیوا گیا، یعنی اسے مستقل مندوب اور سفیر کہتے ہیں وہاں اقوام متحدہ میں اور وہاں بہت سی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، یعنی جن کا تعلق براہ راست اقوام متحدہ سے ہے۔ تو یہ بہت سینئر پوزیشن مانی جاتی ہے، لیکن یہ میری پہلی سفارت تھی، تو میں اس کے لیے اس وقت کی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے پہلی سفارت کے طور پر دی۔ اور وہاں جو ہے کئی قسم کے چیلنجز تھے، مجھے وہاں بہت سے قائدانہ رول ادا کرنے کا موقع ملا۔ مثال کے طور پر جو ہے انٹرنیٹ گورننس سے متعلق ایک معاملہ الجھا ہوا تھا، بڑے عرصے سے 2 سال سے جو ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے محنت کی، میں اس صدر منتخب ہوا اس کی ایک جو کمیٹی تھی انٹرنیٹ گورننس کی، تو تیونس میں جا کے ایک سربراہی اجلاس ہوا اور اس میں ہم نے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ساری دنیا کو دیا۔ آج کل جو آپ انٹرنیٹ گورننس کے بارے میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا اگر آپ نے بلو پرنٹ دیکھنا ہے تو آپ اس دور میں چلے جائیے، اس دستاویز کو دیکھ لیجئے گا۔ تو ایک تو یہ ہماری کامیابی تھی، دوسری یہ تھا کہ جو بایولوجیکل ویپنز کنونشن تھے ان کا 5 سالہ ریویو ہوتا ہے، تو جب 2006 میں اس کا 5 سالہ ریویو ہوا تو میں اس کا صدر منتخب ہوا۔ پھر یہ ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کونسل نے پاکستان کے حقوق کا دفاع کیا، نہ صرف پاکستان کے حقوق کا دفاع کیا، جو اسلامی تعاون تنظیم کی نمائندگی بھی پاکستان کو تفویض کی گئی تھی، میں پاکستان کا نمائندہ ہوتا تھا اور میں اس گروپ کو چیئر کرتا تھا، تو ہم نے جو بھی مثال کے طور پر اسلام دشمن اقدامات کیے جاتے تھے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ جنیوا میں خدمات سر انجام دینے کے بعد میں بیجنگ چلا گیا تھا، وہاں پھر میں 4 سال تک رہا، اور چونکہ میں نے اپنی سفارتکاری کا آغاز بیجنگ سے کیا تھا، زبان بول سکتا تھا، وہاں کی ثقافت سے بھی مانوس تھا، لہٰذا مجھے وہاں پاکستان چین تعلقات کو فروغ دینے میں بڑی مدد ملی۔ پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے چین پاکستانی اقتصادی راہداری کے لیے راہ ہموار کی، وہ پھر جو ہے 2013 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو راہداری ہے اور اس سے بڑھ کے جو BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس میں پاکستان کو کریڈٹ ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مسلسل اصرار کے بعد چینیوں نے اس بات کے اوپر سوچنا شروع کر دیا کہ ان کا جو ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہونا چاہیے، پہلے اسے اوبور کہا گیا تھا، 1 بیلٹ 1 روڈ، کہ وہ ایک تو سیدھے یعنی مطلب لینڈ روٹ استعمال کر کے یورپ پہنچیں، اور دوسرے جو ہے براستہ سمندر وہ افریقہ پہنچیں، اور یہ دونوں مقاصد انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ اور اب جو BRI ہے اس کا حدود اربہ بہت وسیع ہو چکا ہے، وہ تقریباً 140 ممالک جو ہیں وہ چین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو میں دفتر خارجہ کا ترجمان 2003 میں بنا، مئی 2003 میں، اور 2005 تک رہا، مارچ 2005 تک رہا۔ ترجمان کی ذمہ داریوں میں ایک یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے جو ہے صحافیوں کو بہت سی چیزیں بتانی بھی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں نہیں بھی بتانی ہوتی ہیں، بعض چیزوں میں شعوری طور پر ابہام برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور لیکن میرے لیے یہ بہت ہی خوشگوار تجربہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، کہ میرا میڈیا سے تعلق تھا جب میں 20s میں ہوتا تھا، تو اس کے بعد یہ دوبارہ مجھے موقع ملا میڈیا کے ساتھ جڑنے کا، تو میڈیا کے جتنے لوگ تھے ان کو میں اپنا دوست سمجھتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، تو دنیا کے بڑے بڑے اخبارات اور نیٹ ورکس یہاں موجود تھے، تو اس میں اس وقت
بہت بعض حساس معاملات تھے. ویسے تو وہ ان کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا ایک یہ کہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارے امریکہ جو ہم جنگ لڑ رہے تھے، یعنی مطلب امریکہ اور پاکستان حلیف تھے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، اس کے سلسلے میں کئی سوالات تھے. یعنی اسامہ بن لادن سے متعلق وہ کہاں ہیں، نہیں ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ طالبان جو ہے کیا ان کی کوئی طالبان کی قیادت کی پاکستان میں موجودگی ہے یا نہیں ہے. پھر یہ 2004 میں ڈاکٹر اے کیو خان کا مسئلہ اٹھا اور اس پہ جو ہے اس وقت کی قیادت نے اس مسئلے کو سنبھالا، لیکن جو میڈیا کے ڈومین میں دوسرے لوگوں کے علاوہ میری ذمہ داری بنی کہ کس طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب جیسی محترم شخصیت جو محسن پاکستان ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. کیا انہیں کسی طریقے سے حراست میں لیا گیا ہے یا سر ڈی بریفنگ ہو رہی ہے یا ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی تو نہیں کی جا رہی. تو یہ ایک بڑا حساس معاملہ تھا. اسے جو ہے اس میں قانونی حیثیت کو بھی برقرار رکھنا تھا، قانونی پہلوؤں کو بھی کا بھی خیال رکھنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے جو سیاسی اور قومی شعور ہے یا کانشسنس ہے اس کا بھی پورے طریقے سے احترام کرنا تھا. اس کے علاوہ جو ہے اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک یہ بھی انیشیٹو لیا گیا تھا کہ کیا پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے یا نہیں، اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے یا نہیں. تو یہ بھی بہت ہی متنازع موضوع تھا. اور اسی طریقے سے جو ہے جو عراق کی جنگ تھی اس میں بھی پاکستان جو ہے اس کے بارے میں بہت سے سوالات یہاں پوچھے جاتے تھے. میرا راولاکوٹ سے اور آزاد کشمیر سے تعلق ہے، تو اس وجہ سے مجھے اس بات پہ فخر ہے. اس وقت نون کی حکومت تھی. میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان نے اور ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے آزاد کشمیر کا صدر منتخب کروایا جائے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آزاد کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون نے انتخاب جیت لیا تھا اور ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی. تو جس کو بھی جو ہے یہاں کی پارٹی اور وہاں کی پارٹی یعنی دونوں پارلیمنٹری پارٹیز نامزد کرتی، اس کا جیتنا یقینی تھا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں دونوں پارٹیز کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اس کے لیے کوئی درخواست نہیں دی تھی یا کوئی جدوجہد نہیں کی تھی، بلکہ خود ان کی طرف سے پیشکش آئی تھی. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ ٹھیک ہے بین الاقوامی محاذ پہ میں بہت متحرک رہا ہوں کشمیر کے سلسلے میں، بالخصوص جب میں نیو یارک میں ہوتا تھا اقوام متحدہ میں یا جنیوا میں جایا کرتا تھا سال بسال، اور وہاں جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن اور بعد میں جو ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں نے ایک مؤثر کردار ادا کیا تھا. لیکن میری کوئی اس قسم کی سیاسی توقعات نہیں تھی کہ میرا کوئی سیاسی رول ہوگا. لیکن ان دونوں جماعتوں نے سوچ بچار کے بعد مجھے یہ پیشکش کی. تو 2016 سے 2021 تک میں رہا صدر. اس میں بیشتر لوگ خوش ہوئے، کچھ ناراض بھی ہوئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ یہ جو ہے یا تو موروثی سیاست کا رواج تھا یا یہ تھا کہ لوگ جو ہے بہت عرصے سے سیاست کر رہے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس قسم کی غیر سیاسی شخصیت کو یہ عہدہ نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن جب میں وہاں گیا ہوں تو اس کے بعد ایک تو میری روٹس وہیں تھی، جڑیں وہیں موجود تھیں. تو اور دوسرا یہ کہ میں ویسے بھی آج بھی اس دھرتی کے ساتھ وابستہ ہوں. تو لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پہ کیسے اجاگر کیا جائے اور ہندوستان کے جو مظالم تھے ان کے بارے میں بین الاقوامی برادری کو کس طریقے سے متحرک کیا جائے. میں جب صدر بنا ہوں تو اس سے پہلے برہان وانی کی شہادت ہو چکی تھی اور ہندوستان ظلم و ستم کی انتہا کر رہا تھا. مثال کے طور پر بہت سارے لاک ڈاؤنز تھے
لوگوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں تھی. پھر یہ ہے کہ پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا تھا جس میں ہزاروں نوجوانوں کو بصارت سے محروم، بینائی سے محروم کیا جا رہا تھا. پھر جو ہے ان کو کہا جا رہا تھا کہ جتنے بھی نوجوان جو ہے صدائے احتجاج بلند کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں. اور ایک یعنی جیسے کولونیل پار ہوتی ہے اس طریقے سے ہندوستان اہل جموں و کشمیر، اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کے اوپر ظلم و استبداد کر رہا تھا. تو میں جب صدر بنا تو میرے ویسے تو یہ ہے کہ میں نے پورے کے پورے آزاد کشمیر میں سفر کیا اور وہاں کے لوگوں کے مقامی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کو حل کرنے کی کوشش کی. اور چونکہ میں صدر تھا تو اس میں کچھ جو ہے اقدامات میں نے خود کیے، لیکن بیشتر میں نے وزیر اعظم کی مدد سے اور کابینہ کی مدد سے کروائے. تو یہ ہم نے کوشش کی. لیکن پھر صدارت سنبھالنے کے فوراً بعد میں اقوام متحدہ گیا، نارڈک کنٹریز گیا، یورپین یونین گیا، اور لگ بھگ 29 ممالک میں گیا اور مسئلہ کشمیر کو میں نے اٹھایا مختلف ایوانوں میں، ان کے پارلیمنٹس میں، ان کے تھنک ٹینکس میں، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے جو آفیشلز تھے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے. جو ہے میرا خیال ہے کہ 2019 ایک بہت ہی اہم سال تھا، کیونکہ اس سال ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر دوبارہ قبضہ کیا اور ظلم و استبداد کے ایک نئے باب کا آغاز کیا. تو اس کے لیے بھی ہمیں دنیا کو اعتماد میں لینا تھا اور ہم نے وہ کیا. اور ہمارا رد عمل بہت اچھا تھا، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی. لیکن بعد میں ہم لوگ خود اندرونی سیاسی خلفشار کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے یعنی بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست، میں ریاست آزاد کشمیر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ریاست پاکستان کا بھی ذکر کر رہا ہوں، وہ توجہ نہیں دے سکے جو ہمیں دینی چاہیے تھی. لیکن میرا جو آزاد کشمیر کا یہ دور تھا، دور صدارت تھا، یہ کامیاب رہا. میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب رہا. جب میں نے وہاں صدارت چھوڑی تو مجھے دنیا بھر سے بہت ہی مثبت پیغامات آئے، بالخصوص برٹش پارلیمنٹیرینز کی ایک بڑی تعداد نے اپنے ویڈیو میسیجز کے ذریعے جو ہے میری کارکردگی کو سراہا. آخری نقطہ میرا یہ ہے کہ میں اس دور میں، دور صدارت میں، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے دفتر میں حاضر ہوا ہوں یا ان کے قائدین کے ساتھ میں نے رابطے برقرار رکھے ہیں تاکہ وہ سارے کے سارے متحد اور متفق ہو کر کشمیر کے سلسلے میں ایک یونائٹڈ پوزیشن اختیار کریں. مطلب درمیان میں کوئی دراڑیں یا اختلافات نہیں ہونے چاہیے. میری آخری سفارت جو ہے وہ واشنگٹن میں رہی ہے. جب میں صدر آزاد کشمیر کا عہدہ میرا ختم ہوا تو 2022 کے آغاز میں امریکہ چلا گیا. امریکہ میں کہ بہت چیلنجز تھے جس وقت میں وہاں پہنچا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی تبدیلیاں بڑی تیزی سے ہو رہی تھی. جس حکومت نے مجھے بھیجا تھا اس کے بعد دوسری حکومت آ چکی تھی، اور یہ ان کا استحقاق ہوتا ہے کہ اگر حکومت تبدیل ہو گئی ہے تو مجھے واپس بلا لیں، لیکن انہوں نے مجھے واپس نہیں بلایا اور میں نے اپنا مشن برقرار رکھا. میرا مشن وہاں یہ تھا کہ کسی طریقے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر کیا جائے. مشکلات بہت تھیں. ایک تو یہ تھی کہ 2021 اگست 2021 میں امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد صدر بائیڈن اور ان کی پوری ٹیم امریکہ میں ریپبلکنز کی طرف سے اور خود جو ہے کئی اور سرکلز کی طرف سے نشانہ تنقید بنے. لہٰذا شروع میں تو پاکستان کو الزام دینا شروع کر دیا انہوں نے کہ پاکستان کی وجہ سے پاکستان جو ہے امریکہ جو ہے 2 دہائیوں پہ محیط جنگ ہار بیٹھا ہے. اس لیے وہاں اسٹریٹجی یہ تھی، یعنی شروع میں کانگریس میں شور شرابہ ہوا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 کی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں بہت ساری ہیئرنگز بھی ہوئی جس میں پاکستان کا کوئی اچھے الفاظ میں ذکر نہیں کیا گیا. تو ایک چیلنج یہ تھا کہ وہاں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ امریکہ سے زیادہ پاکستان قربانیاں دے چکا تھا اس جنگ میں. تو یہ الزام دھرنا پاکستان کے اوپر کہ جی پاکستان کی وجہ سے امریکہ ناکام ہوا ہے
افغانستان میں، یہ درست نہیں ہے۔ تو تقریباً بعض اعداد و شمار کے مطابق انہوں نے $3.5 ٹریلین جو ہے وہ اس جنگ میں جھونکے، خرچ کیے، اور پاکستان کو اس کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے کوئی 33 بلین کے قریب مدد دی تھی، جس میں سے جو تقریباً 18 بلین کے قریب تھی، اور باقی انہوں نے کوئی معاشی مدد کی۔ اور صدر ٹرمپ 2018 میں، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ 1 جنوری 2018 میں وہ ساری کی ساری امداد، جسے وہ امداد کہتے تھے، اسے وہ بند کر چکے تھے یکلخت۔ تو ہمیں جو دفاع کے شعبے میں جو فاضل پرزے چاہیے تھے JF-17 کے لیے، جو ہمیں ہیلی کاپٹرز چاہیے تھے، یا نیوی کے لیے جو ساز و سامان چاہیے تھا، وہ بھی منجمد کیا ہوا تھا۔ تو اس پس منظر میں وہاں پہنچا۔ ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہاں ہندوستان کا مکمل غلبہ تھا، بلکہ اجارہ تھا، کیونکہ ہندوستان جو تھا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بہت قریب تھا۔ کانگریس میں جب میں شروع میں گیا تو وہاں جو کانگریس مین ہوتے تھے وہ ہمارے کئی گناہ گنواتے تھے۔ ایک یہ کہ ہم اس دن پوٹن سے ملنے کیوں گئے جس دن اس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا، دوسرا یہ کہ ہم نے افغانستان کی جنگ کو کیوں ایک قسم کی فتح قرار دیا، طالبان کی فتح قرار دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو پاکستان کا دہشت گردی کی جنگ کے دوران دوگلا رویہ رہا ہے، یہ اس قسم کی جو ہے ایک جھوٹی کہانی وہاں پھیلائی گئی تھی۔ اور پھر آخری ہمارا گناہ یہ گنوایا جاتا تھا کہ آپ تو چین کے حلیف ہیں۔ ان حالات میں ہم نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنا تھا۔ کچھ کامیابیاں ہوئیں۔ پہلی کامیابی یہ ہوئی کہ ہم نے جو F-16 کی سسٹینمنٹ کے لیے، اس کی مینٹیننس کے لیے جو ہمیں پیسے چاہیے تھے یا پیکیج چاہیے تھا، وہ تھا $450 ملین کا، اسے ریلیز کروایا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھائے، بلکہ ایک ایسا فریم ورک بن رہا تھا جب میں وہاں سے نکلا ہوں جس کے تحت جو ہے ہر قسم کے معاشی تعلقات کو منظم انداز میں آگے بڑھایا جائے گا، جس میں اس وقت یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے کرٹیکل منرلز کی ایکسٹریکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، زراعت میں، متبادل توانائی میں۔ اب مجھے بہت خوشی ہے کہ اب جو ہے اس دور میں، یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس دور میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، مارکہ حق میں ہمارا ساتھ دیا، یعنی جنگ بندی کروائی۔ اس کے بعد جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو غیر معمولی طور پر بے مثال انداز میں وائٹ ہاؤس میں دعوت دی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اب ہمارے تعلقات ایک بلند سطح پہ چلے گئے ہیں۔ ایک اور سوال جس کا میں وہاں جواب دیا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ جس قسم کے نیبرہڈ میں ہے اور اس کے جس قسم کے دیرینہ اور پائیدار تعلقات ہیں چین کے ساتھ، ہم ان کو کسی طریقے سے خراب نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بڑھائیں گے اور ان میں ہم توازن برقرار رکھیں گے، لیکن ہم کسی بلاک پالیٹکس میں نہیں جائیں گے، اور نہ یہ بلاک پالیٹکس کا دور رہا ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ ہوں یا اس ملک کے ساتھ ہوں۔ تو اور جو میں آخری چیز اس سلسلے میں کہوں گا کہ میں نے وہاں یہ بھی تھیم دیا کہ آپ جو ہے پاکستان کو اپنی حیثیت سے دیکھیں، صرف ہندوستان کے حوالے سے نہ دیکھیں یا چین کے حوالے سے نہ دیکھیں، کیونکہ پاکستان بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، 25 کروڑ آبادی ہے، ایک انتہائی حساس محل وقوع میں یہ ہے، اور تقریباً 3-4 خطوں کو جوڑتا ہے، جس میں مشرقی ایشیا ہے، جنوبی ایشیا ہے، وسطی ایشیا ہے، مغربی ایشیا ہے، اور پھر جو ہے افریقہ کے ساتھ بھی جوڑتا ہے۔ تو پاکستان کی ایک مخصوص حیثیت ہے۔ انسانی وسائل بڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے پاکستان کے ساتھ تجارت کیجئے، پاکستان میں سرمایہ کاری کیجئے۔ پاکستان کے بارے میں دہشت گردی کی جنگ کے دوران بہت سا غلط پروپیگنڈا کیا گیا تھا، کچھ تو خیر امریکہ کی طرف سے امریکہ میں ہوا، لیکن کچھ ہندوستان نے اس کو ہوا دی۔ تو
ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جب میں موجود تھا تو وہاں جو ہمارا یہ بیانیہ لوگ سننے کے لیے تیار تھے. بحیثیت مجموعی میں امریکہ میں وہ مقاصد نہ حاصل کر سکا جو میں چاہتا تھا، لیکن ہم بڑی حد تک اپنے تعلقات کو ایک مثبت سمت کی طرف لے گئے تھے، اور اس میں وہاں امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہماری بڑی مدد کی تھی. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے سفارت کا آغاز کیا تھا یا سفارتکاری کا آغاز کیا تھا تو ہم مختلف ملکوں میں جاتے تھے. مثلاً یہ کہ ہم ملیشیا سے گزرتے تھے، بینکاک سے گزرتے تھے، اس کے علاوہ چین جاتے تھے، یا مغربی ممالک میں سفر کرتے تھے، یا وہاں ہم تعینات تھے، متعین تھے کسی سفارتی عہدے پہ. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ پاکستان بھی ان ممالک جیسا ترقی یافتہ ہو جیسے یورپ کے ممالک ہیں، یا ہم نے چین کو اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دیکھا، یا ملیشیا کو دیکھا، اور جو تھائی لینڈ ہے اس کو بھی دیکھا. پھر جو ہے دوسرے ممالک جو لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں انہوں نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے، یہاں تک کہ افریقہ کے ممالک نے بھی بڑی ترقی کی ہے. الحمدللہ پاکستان قائم دائم ہے، لیکن ہمیشہ یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس سطح پہ ہم نہیں پہنچ سکے جس سطح پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا بحیثیت قوم. لیکن اب ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے یہ منزل ہے، اس منزل پہ ہمیں پہنچنا چاہیے اور پاکستان کو عظیم تر ریاستوں میں شامل کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں اس کے مطابق پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. اس میں ورلڈ اکنامک فورم کا ذکر کروں گا، اس کے بعد ورلڈ بینک نے جو کہا ہے پاکستان جب اپنے 100 سال مکمل کرے گا اپنی آزادی کے 2047 میں تو یہ 10 بڑی اکانومیز میں شامل ہونا چاہیے. یہ ہمارے سامنے ہدف ہے، اس ہدف کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس میں یعنی میرا تو ایک معمولی سا کنٹریبیوشن تھا، لیکن پوری کی پوری جو قوم ہے اس کو متحد اور متفق ہو کے اور اپنی سمت کا تعین کر کے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے اس منزل کی طرف بڑھنا چاہیے، تاکہ 2047 میں پاکستان دنیا کی مضبوط ترین ریاست بھی ہو اسٹریٹجک اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے پہلی 10 ریاستوں میں شامل ہو. کیا ہی اچھا ہو یہ پہلی 6 ریاستوں میں شامل ہو.